अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं। अम्मा देखें, भाई आया है वीडियो कॉल पर। नवेद की छोटी बहन सलमा ने स्क्रीन पर नवेद को देखते ही नारा लगाया। अम्मा ने नज़र के ऐनक को आंखों से उतारा और सिलाई मशीन की ठक ठक को रोका। चारपाई से उतरते वक्त जूता पहनने का कोई ख्याल ना रहा। नंगे पांव ही चलती हुई सीढ़ियों की इस जानिब बढ़ी जहां सलमा के ख्याल में इंटरनेट तेज चलता था। मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आने वाला नवेद का चेहरा सांवला महसूस हुआ। माँ ने मोबाइल को चूम लिया। ओहो अम्मा, क्यों खराब करती हो स्क्रीन? सलमा झुंझुलाई, लेकिन इसकी झुंझुलाहट माँ की मोहब्बत पर कोई असर न छोड़ सकी। अम्मा ना रुकी और चूमती चली गई। अम्मा, अब सिलाई मशीन पर काम न किया करो, पैसे तो भेज रहा हूं ना मैं। नवेद की आवाज़ में माँ के लिए प्यार था। पुत्र, निकम्मी नहीं रह सकती मैं। महल्ले वालों के कपड़ों की सिलाइयाँ करके जो पैसे बनते हैं, इसे आपदा का जहेज बनाऊंगी। अम्मा पुराने ख्यालात की मालकन थी, इसलिए नवेद अपनी बात न मनवा सका। इसका हालचाल पूछकर अम्मा तो वापस बैठ गई, मगर सलमा की फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो गया। भाई, आपने आबदाबाजी को नए मोबाइल के लिए पैसे दिए हैं। मेरे पास नहीं है पैसे। अभी 1 माह पहले तो ये मोबाइल लिया था तुमने। वो हैरान हुआ। पर अब इसकी एलसीडी पर दाग आ गया है। इसने नम आंखों से बताया, मुझे नहीं पता, नया मोबाइल लेना है मुझे। ठीक है, अगले माह अलग से पैसे भेजूंगा। मुनीर भाई से कहना कि मुझे याद दिलवा दें। नवेद की बात सुनकर वो खुश हो गई। अपना ख्याल रखना भाई। इसने मुस्कुराकर वीडियो कॉल बंद कर दी और अगले माह तक इंतज़ार की सूली पर लटक गई। इसी दौरान गेट खुला और आबदा अंदर दाखिल हुई। वो एमए कर रही थी। यूनिवर्सिटी में उसका आखिरी साल था। इसका रिश्ता अपनी फुप्पो के बेटे से तय था। इम्तहानात के बाद शादी मुतवक्का थी। सलमा, बहन को पानी दो। खुद पी लेगी। नीचे उतरूंगी तो नेट बंद हो जाएगा। भाई से कहकर वाईफाई लगवाती हूँ, जान छूटे इस फजूल नेटवर्क की स्लो इंटरनेट स्पीड से। सलमा का तालीम में दिल नहीं लगता था। बमुश्किल एफए पास करके वो घर बैठ गई थी। अब इसे नित नए फैशन और सहेलियों के दरमियान बैठकर शोखियाँ करने के अलावा कोई काम नहीं था। शर्म करो, बड़ी बहन थक कर आई है और तुझे नेट की पड़ी है। अम्मा ने जूता उठाया, मगर सलमा पर कोई असर न पड़ा। रहने दे अम्मा, मैं खुद पी लेती हूँ। इस लाडली को न छेड़, आबदा ने थके लहजे में कहा और फिर इसकी तरफ बढ़ गई। सलमा ने मुंह बनाकर दोनों को देखा और दोबारा व्हाट्सएप खोलकर किसी नामालूम नंबर से बातें करने में मसरूफ हो गई। असर की अजान बुलंद हुई तो सूरज की चमक कुछ मांद पड़ गई। बाहर का मौसम था। धूप में जून जुलाई वाली हरारत न सही, लेकिन एक चुभन जरूर थी। सूरज की वापसी का सफर अब तेजी से तय होने लगा। मगरिब की अजान से पहले मुनीर घर में दाखिल हुआ। सलमा इसे देखते ही नीचे उतरकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो 30-32 साल का हल्की दाढ़ी वाला शख्स था, जिसका चेहरा इसके खुशीले मिजाज की गवाही देता था। कुछ जल्दी नहीं आ गया मुनीर? आबदा को पानी लाने का इशारा करके अम्मा ने पूछा। मुनीर अभी सोफे पर बैठा था कि अम्मा ने सवाल कर दिया, जिसे सुनकर वो एक झटके से सीधा हुआ। तो क्या करूं अम्मा? सारी रात तो दुकान चला नहीं सकता ना। पर शहर में तो लोग रात को ही सामान खरीदने निकलते हैं। फिर ये कौन से सर्दियों के दिन हैं? मौसम ठीक है। मैं तो अक्सर देखती हूँ कि बाजार रात गए तक खुले होते हैं। अम्मा, आते के साथ ही तकरीर सुनने का मूड नहीं है, वो बेजार लहजे में बोला। खुद तो नवेद साहब बाहर बैठ गए और हमारे जुम्मे ये दुकान लगा दी। हाँ, बाहर तो जैसे वो सैर सपाटे करने गया है ना। अम्मा को तब चढ़ी। कमाने गया है। सारा दिन वो पाइपों से जुड़ा रहता है, वजन उठाता है, फिर जाकर इतना कमाता है कि तुम लोग आराम से बैठकर खा रहे हो। हाँ हाँ, वो कमाऊ है और मैं निकम्मा। अब खुश? वो खड़ा हुआ। 2 मिनट सुख का सांस न लेने देना, ये कहकर वो लंबे डग भरता बाहर निकल गया। अम्मा भी सब जानती थी, इसलिए बुड़बुड़ाहट कमरे में दाखिल होती आबदा के कान में पड़ी। तुझे यहाँ सुख का सांस आना भी नहीं मुनीरे। बाहर जाकर थड़े पर बैठेगा, सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ेगा,
اور اپنے جیسے نکموں میں بیٹھ کر آتی جاتی لڑکیوں کو تاڑے گا۔ خبیث! اماں نے دانت پیسے۔ وہ سب اس معمول کے عادی تھے، ان کے لیے نئی بات نہیں تھی، اس لیے گھر میں خاموشی رہی۔ محلے میں موجود اکلوتی دکان کے مالک احمد علی نے ساری زندگی صبر و شکر سے گزار دی۔ بیوی بھی خدا کے کرم سے صبر والی ملی تھی، اس لیے ہاجرہ کے ساتھ اس کی جوڑی خوب جمی رہی۔ اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ منیر سب سے بڑا، جو پڑھنے میں انتہائی نکما اور محنت کرنے سے انکاری تھا۔ اس کے بعد عابدہ، جو پڑھنے میں تیز اور کسی حد تک گھریلو حالات کو سمجھنے والی لڑکی تھی۔ عابدہ کے بعد نوید تھا، جسے پڑھنے کا شوق تھا، اور اس کے پاس سلمیٰ تھی، جس کی دنیا خود سے شروع ہو کر خود پر ختم ہو جاتی تھی۔ زمانے کے حالات بدلتے رہے اور ان 2 لڑکوں اور 2 لڑکیوں پر اپنے اپنے انداز میں اثر کرتے چلے گئے۔ نہ جانے کب اور کیوں جگر کے کینسر نے احمد علی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو ساری جمع پونجی اور دکان کا سامان بک گیا، لیکن اس کا علاج ممکن نہ ہو سکا۔ ایک کمانے والا تھا، دکان یا گھر بیچنے کی نوبت آئی تو اس نے صاف انکار کر دیا اور اپنی اولاد کی خاطر جان قربان کر دی۔ احمد علی چل بسا۔ اب گھر کی روزی روٹی چلانے کے لیے منیر کو کچھ کرنا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ ہاجرہ نے سلائی مشین چلانی شروع کر دی۔ اس کے خیال میں نوید یا عابدہ میں سے کوئی پڑھ لکھ کر نوکری پر جائے گا، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ گھر کے حالات بگڑتے چلے گئے۔ مالی مشکلات نے اس سفید پوش گھرانے کو ہاتھ پھیلانے پر مجبور کر دیا، مگر نوید سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ وہ چھوٹی موٹی نوکریاں کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ بڑا کرنے کا سوچنے لگا۔ انہی دنوں ان کے ایک دور کے رشتہ دار سے اس کی ملاقات ہوئی۔ یہ انکل کافی دنوں سے دبئی میں تھے اور ایک پائپ بنانے والی فیکٹری میں ملازمت کر رہے تھے۔ انہیں اپنے ماتحت کام کرنے والے کچھ ورکرز کی ضرورت تھی۔ انہوں نے نوید کی زبانی اس کے حالات سنے تو اس کو اپنے ساتھ دبئی آنے کی دعوت دی۔ اس کے لیے یہ سنہری موقع تھا۔ پاسپورٹ وغیرہ بنوانے کا تمام خرچ وہ خود دے رہے تھے۔ ماں کے مشورے سے اس نے تیاری پکڑی اور آنکھوں میں کئی خواب سجا کر دبئی آ بسا۔ جس طرح لوگ سمجھتے تھے کہ بیرونی ممالک میں پیسے درختوں پر لگے مل جاتے ہیں، اسی طرح ہرگز نہیں تھا۔ نوید کو بھی یہاں آ کر اس بات کا اندازہ ہوا، لیکن وہ محنتی بندہ تھا۔ اپنے سینئر کی گالیاں سن کر، مالک کی جھڑکیاں کھا کر بھی ڈٹا رہا اور کام کرتا رہا۔ کمائی اچھی تھی، گھریلو حالات تبدیل ہونے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ نوید نے دن رات محنت کی۔ ایک نوکری کے ساتھ ساتھ وہ رات کو پارٹ ٹائم جاب بھی کرنے لگ گیا۔ رات 7-8 بجے تک پائپ بنانے والی فیکٹری میں کام کرنے کے بعد وہ 2 گھنٹے آرام کرتا اور پھر ایک اسٹور پر چلا جاتا۔ اس کے پاس سونے کے لیے بمشکل 3 گھنٹے ہوتے تھے۔ کھانے پینے کا ہوش نہ تھا، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ یہاں 2-3 سال گزار کر اتنا کما لے کہ اپنے ملک میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار سیٹ کر لے، لیکن جس طرح گھر والوں کے حالات زندگی تبدیل ہوئے ویسے ہی ذہن بھی بدل گئے۔ نوید نے منیر کو ابا کی دکان بیچنے کا کہا، جسے بیچ کر مین بازار میں دکان خرید کر دی گئی۔ ٹوٹل خرچہ نوید نے کیا تھا۔ منیر پیسوں کا تقاضا کرتا چلا گیا اور اسے پورا کرنا نوید کی مجبوری تھی۔ وہ خاموش پسند اور اپنے کام سے کام رکھنے والا تھا، اس لیے بڑے بھائی کے سامنے کچھ نہ بولا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ نکما بھائی بھی اب کچھ کمانے لگے گا، مگر یہ اس کی غلط فہمی تھی۔ منیر ہر ماہ دکان کی سیل کم ہونے کا رونا رو کر اسے مزید پیسے بھیجنے کا کہہ دیتا۔ اس کے لیے پیسے بچا کر رکھنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ سلمیٰ اور عابدہ کی الگ فرمائشیں تھیں۔ نوید کے لیے دکھ کی بات یہ تھی کہ عابدہ، جسے وہ باقی دونوں سے مختلف سمجھتا تھا، اب اپنا رہن سہن مکمل تبدیل کر چکی تھی۔ پڑھی لکھی تھی، مگر دولت ایسی چیز ہے جو انسان کے انداز بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگاتی۔ نئے موبائل، نئے فیشن کے کپڑے، پرانے محلے والا گھر چھوڑ کر نیا گھر، اچھا کھانا پینا، سب کچھ میسر تھا۔ اب ان لوگوں کو غرور تھا کہ گردن اونچی رکھنے پر مجبور کرتا، اور بھری جیب تھی
کہ جو غرور کو بڑھانے میں مدد دے رہی تھی۔ ایسے میں نوید کا خیال کون کتنی دیر تک رکھتا؟ سب اپنی اپنی دنیا بساتے چلے گئے۔ خیال تھا تو بس حاجرہ بی بی کو، جو دن بدن اس کے کمزور ہوتے وجود اور سانولی رنگت کو لے کر پریشان ہوتی رہتی تھی۔ اس کی اپنی عمر اب آرام کرنے کی تھی، مگر سلائی مشین نکال کر آنکھوں پر نظر کی اینک لگائے وہ محلے والوں کے کپڑوں کی سلائی کرنے میں مصروف رہتی۔ سلمیٰ اور عابدہ کو اس پر اعتراض تھا کہ محلے والے انہیں درزن کی بیٹیاں کہتے ہیں، لیکن شاید وہ یہ بھول گئی تھیں کہ احمد علی کے بعد جب فاقوں کی نوبت تھی تب اسی درزن کی کمائی سے ان کے پیٹ کا جہنم سرد ہوتا تھا۔ نوید کو البتہ ماں پیاری تھی، اسی لیے وہ بار بار اسے آرام کرنے اور ہر ماہ ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے کا کہتا رہتا۔ حاجرہ کو بچیوں کی شادی کی فکر تھی۔ سب سے پہلے منیر کی باری تھی، جس کو رشتہ داروں میں سے کوئی اپنی بیٹی دینے کو تیار نہ تھا، کیونکہ سب اسے نکما تصور خیال کرتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ یہ بھائی کی دولت پر عیش کرنے والا بندہ ہے، آج نہیں تو کل نوید واپس آئے گا اور اس کے بعد یہ غرور سے اکڑی گردن جھکے گی ضرور۔ منیر اس بات سے واقف تھا، اس لیے بڑھتی عمر کے خیال سے اس نے پیسے کا لالچ دکھا کر دکان پر آتی ایک پرائیویٹ اسکول کی استانی کو پھانس لیا تھا۔ زلیخا اس اسکول میں پڑھاتی تھی جہاں تعلیم سے زیادہ خوبصورتی اور ادائیں دیکھی جاتی تھیں۔ میٹرک تک بچوں کو اردو پڑھانا اس کی ذمہ داری تھی۔ پورے پیریڈ میں کچھ بچوں سے ہنس کھیل کر اور کچھ میٹرک میں موجود جوانی کی طرف بڑھتے قدموں والے لڑکوں کو ادائیں دکھا کر وہ اسکول مالکان کی ضروریات کو پورا کر رہی تھی اور ملنے والی تنخواہ سے اپنے کپڑے بنوا لیتی تھی۔ گھر کے مالی حالات اچھے تھے، اس لیے کہ یہ ملازمت شوقیہ تھی۔ خدا جانے شادی کا شوق تھا یا کیا بات، اپنے سے 8 سالہ بڑا منیر اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ شروع میں موبائل نمبر کا تبادلہ، پھر واٹس ایپ پر ویڈیو کال اور آخر میں ایک رازدار سہیلی کے گھر میں چھپ کر ملنے والے یہ دو لوگ خود پر قابو نہ رکھ سکے اور قدم بہکتے چلے گئے۔ منیر نے اماں سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے جذبات اب ایک آدھ ملاقات سے ٹھنڈے ہونے والے نہیں تھے۔ اماں نے اس کی پوری بات دھیان سے سنی اور آخر میں نرم لہجے میں بولی، دیکھ منیر، گھر میں سب سے بڑا تو ہے، تیری جو دلہن آئے گی میرے بعد اس گھر کی سربراہ وہی ہوگی، اور میری عمر ایسی ہے کہ رات کو سوتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ صبح آنکھ کھلے گی یا نہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر اس لڑکی کو جانچ لے، اگر وہ تیرے اور تیری بہنوں کے ساتھ چل سکے، نبھا سکے تو مجھے کیا اعتراض، پر پتر یہ پسند کی شادیاں وقتی جنون ہوتی ہیں، 1.5 سال بعد رنگ بدل جاتا ہے تو سب بوجھ لگنے لگتا ہے۔ اماں، زلیخا ایسی نہیں ہے، پڑھی لکھی ہے، استانی ہے، سمجھدار ہے۔ اماں کی عمر ایسی ہرگز نہ تھی کہ چھپ چھپ کر ملنے والی اس لڑکی کی سمجھداری کو نہ جان سکتی۔ چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹیاں بجائیں اور دل نے زلیخا کے خلاف 1000 گواہیاں دیں، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ منیر ویسے بھی جوانی عبور کر کے اب ادھیڑ عمری میں داخل ہو رہا تھا، اس لیے اس کی بات ٹالنا مشکل تھا۔ زلیخا کے گھر وہ عابدہ اور سلمیٰ گئیں۔ عابدہ اور سلمیٰ کو تو جدید فیشن اور نئے ڈرامے فلموں کی کہانیاں سناتی بھائی کی یہ دلہن اچھی لگی تھی۔ ہاں، حاجرہ بی بی کو اپنے دل کی گواہی سچی محسوس ہوئی۔ خیر، میاں بیوی راضی تھے، منگنی ہوئی اور عید پر نوید کی آمد کے ساتھ ہی شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی، لیکن نوید کو چھٹی نہ مل سکی، اسے عید پردیس میں گزارنی پڑی تھی۔ ویسے بھی شادی کے موقع پر نوید سے زیادہ اس کے بھیجے گئے روپوں کی ضرورت تھی، اور وہ بھی بھائی کے لیے جان تک لٹانے کو تیار تھا۔ پیسے تو کما ہی رہا تھا اور بھیج بھی رہا تھا۔ منیر دھوم دھام سے زلیخا بیگم کو بہلایا۔ اگلے کئی دن رنگوں سے بھرے تھے، دکان کا ہوش کسے رہتا؟ منیر کے کمرے کا دروازہ تو بس کھانے کے اوقات میں چند منٹ کے لیے کھلتا تھا، اس کے بعد بند ہی رہتا۔
زلیخا کی اسکول کی چھٹیاں ختم ہونے تک دونوں نے شادی کے اولین دنوں کو خوب انجوائے کیا۔ جذبات کچھ قابو میں آئے تو دونوں اپنے اپنے کاموں پر لوٹ گئے، لیکن جہاں اتنے دن دکان بند رکھی جائے وہاں پرانے گاہک بھی نئی دکان ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کاروبار پہلے بھی نفع نہیں کما رہا تھا، اب بھی نقصان میں تھا، پر پرواہ کسے تھی؟ کمانے کے لیے بھائی تھا نا، دبئی میں۔ آبدہ کی شادی اس کی پھپھو کے بیٹے ارسلان سے طے تھی۔ ارسلان اتنا پڑھا لکھا تو نہیں تھا، مگر کچھ رشوت اور کچھ سفارش کی مہربانی سے گورنمنٹ کے ایک ایسے محکمے میں کلرک تھا جہاں پیسے کمانا بہت آسان تھا۔ اس لیے اس نے ملازمت کے لیے جتنے پیسے دیے تھے صرف 3 ماہ میں اس سے دگنا کما لیے۔ کہتے ہیں کہ حرام کا پیسہ انسان کو آرام دیتا ہے اور نہ ہی اس کا پیٹ بھرتا ہے۔ پھر ارسلان کی فطرت میں لالچ تھا، اس لیے وہ جو بھی کام کرتا فائدے کے لیے کرتا تھا۔ آبدہ کا پہلے وہ نام بھی نہیں لیتا تھا، اس کے گھر تک جانا ارسلان کو گوارا نہ تھا۔ لیکن جیسے ہی نوید نے قسمت کی بازی پلٹی اور وہ پرانے محلے سے کہیں بہتر علاقے میں ایک اچھا گھر لے کر ادھر شفٹ ہوئے، ارسلان کے ساتھ ساتھ پھپھو کو بھی اپنے مرحوم بھائی کی اولاد یاد آنے لگی۔ ہاجرہ کو اس بات کا علم تھا، مگر جوان بیٹی کو کب تک گھر بٹھاتی؟ خاندان سے باہر شادی وہ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ادھر ارسلان نے بھی اپنی کوشش جاری رکھی۔ شروع میں آبدہ کو یونیورسٹی کے بس اسٹاپ پر اکیلا کھڑا دیکھ کر وہ اتفاق سے ادھر آ جاتا۔ راستے میں کسی اچھے ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا پینا اور باتیں، وقت کے ساتھ ساتھ موبائل پر رات گئے تک چیٹ اور پھر کالیں۔ آبدہ کے دل میں بس ارسلان بسنے لگا تھا۔ ہاجرہ اندھی ہرگز نہ تھی کہ بیٹی کا یہ شرمانا اور دروازے کی اوٹ سے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ارسلان کو دیکھ نہ سکتی۔ بات بڑوں میں طے ہوئی تو ارسلان کے نام کی انگوٹھی آبدہ کو پہنا دی گئی۔ منیر کے بعد آبدہ کی باری تھی۔ ہاجرہ کو جلدی تھی اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے کافی سامان اس کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ منیر کی شادی کے 6 ماہ بعد آبدہ کی شادی کی تیاریوں نے بھی زور پکڑا۔ اب کی بار بھی نوید کو چھٹی نہ ملی، وہ بس پیسے کمانے والی مشین تھا۔ شاید وہ اپنی حیثیت سمجھ بھی چکا تھا، اس لیے اس نے اپنے لیے بچائے گئے پیسے بھی بہن کی شادی کے لیے بھیج دیے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ارسلان کی ماں نے جہیز میں کار کا مطالبہ کیا تھا۔ ہاجرہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بہن، اتنا کچھ تو دے رہی ہوں، مطالبہ سن کر اس کے منہ سے نکلا تھا۔ ارے یہ تو فرنیچر وغیرہ ہے، اس لکڑی کا کیا فائدہ ہوگا بچوں کو؟ کار ہو تو آنا جانا آسان رہے گا، پھر آج کے زمانے میں یہ سواری بھی تو ضروری ہے۔ پھپھو کے اس جواب کے مقابلے میں ہاجرہ کے پاس کئی دلیلیں تھیں، لیکن یہ بحث فضول ہی رہی۔ مگر اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر پھپھو نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اگر مگر کیا ہاجرہ بھابی؟ ماشاءاللہ اب تو آبدہ کے 2 بھائی کمانے والے ہیں، نوید کی کمائی تو باہر کے ملک کی ہے، کار تو معمولی چیز ہے۔ باہر کے ملک میں وہ کیسے کماتا تھا یہ پھپھو کو بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاجرہ نے جھجکتے ہوئے یہ بات آبدہ کو بتائی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے ہرگز نہیں تھی جو یہ مطالبہ سن کر انگوٹھی اٹھا کر پھینکتی اور کہتی، مجھے نہیں کرنی ان لالچی لوگوں میں شادی۔ اس نے بڑے سکون سے جواب دیا، تو ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں پھپھو، اب تو سب لڑکیوں کو جہیز میں گھر اور کھاڑی ملتی ہے، میں نے تو پھر کوئی مطالبہ نہیں کیا، جو دے رہے ہیں آپ لوگ اپنی مرضی سے دے رہے ہیں۔ ہاجرہ کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا، لیکن آبدہ کی بڑھتی عمر نے اس دکھ کی شدت کو بڑھنے نہ دیا۔ نوید سے جب انہوں نے فون پر بات کی تو اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ کوشش کر سکتا تھا کیونکہ وہ محنت کرنے والا بندہ تھا، اس نے اپنی قسمت کو بنانا سیکھا تھا۔ مالک سے بات کر کے اس نے ڈیل فائنل کی۔ اب وہ مزید 1.5 سال تک پاکستان نہیں جا سکتا تھا اور 8 ماہ کی ایڈوانس سیلری لے کر اس نے آبدہ کے جہیز کے لیے گاڑی کا بندوبست کر دیا تھا۔ شادی دھوم دھام سے ہوئی، آبدہ پرائے گھر جا بسی۔ چند ہفتے خوشی کے گزرے تھے کہ اچانک کسی کی بد نیت نظر لگ گئی۔ ہاں، نظر ہی لگتی ہے نا تیزی سے بڑھتی دولت کو۔ اس دن ارسلان جلدی گھر واپس آ گیا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا،
آبدہ نے پانی کا گلاس دیا تو کانپتے ہاتھوں سے پینے کی کوشش میں نیچے گر کر ٹوٹ گیا۔ خیر تو ہے ارسلان، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آبدہ بہت مشکل میں پھنس گیا ہوں، نوکری اور عزت دونوں خطرے میں ہیں۔ یا خدا، مجھے تو کوئی نوکری بھی نہیں ملے گی اس کے بعد۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ بتائیں تو، وہ جھنجھلائی۔ ہانپتے کانپتے ارسلان نے جو بتایا اس کا خلاصہ یہ تھا۔ کچھ دن پہلے اس کے دفتر میں ایک شخص آیا تھا۔ وہ ایک پلاٹ کی ملکیت کی فائل پار کروانا چاہتا تھا، کیونکہ پلاٹ پر اس کا غیر قانونی قبضہ تھا اور زمین گورنمنٹ کی تھی۔ ارسلان نے 50,000 لے کر یہ فائل اڑا لی، مگر پھنس گیا۔ وہ شخص کسی نیوز چینل کا صحافی تھا اور اس کا کام ایسے ہی ملازمین کو پھنسانا تھا۔ اس کے پاس ارسلان کی ویڈیو بطور ثبوت تھی۔ اب وہ ارسلان سے 5 لاکھ روپے مانگ رہا تھا۔ نہ دینے کی صورت میں وہ بری طرح پھنس سکتا تھا۔ اب تو پریشان ہو گئی۔ کیا کروں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ پڑپڑایا۔ 5 لاکھ کا بندوبست تو کسی طرح کر لیں گے، لیکن اس کے بعد بھی اگر اس نے بلیک میل کیا تو؟ یہ سوال اہم تھا، مگر ارسلان کو تسلی تھی۔ نہیں، وہ میرے سامنے ویڈیو ڈیلیٹ کرے گا۔ ارسلان کی ماں کو بھی رات کے کھانے پر خبر ہوئی۔ خبر ملتے ہی اس نے واویلا مچا دیا۔ پہلے اس نے ارسلان کے لتے لیے۔ ایسے کام ہاتھ پیر بچا کر کیے جاتے ہیں، تم تو اندھا دھند ہاتھ ڈال دیتے ہو، اب بھگتو۔ اس کے بعد آبدہ کی باری آئی۔ ہائے ہائے، میرے معصوم بچے کی زندگی میں اس منوس کی آمد کے ساتھ ہی ہنگامہ مچ گیا۔ اب لیا منوس، لیا کہیں سے 5 لاکھ روپے۔ آبدہ اور ارسلان نے شادی کے موقع پر ملنے والے سلامی اور آبدہ کے سونے کی کل قیمت کا حساب لگایا۔ 3 لاکھ تک بن گئے تھے۔ 2 لاکھ کے لیے آبدہ کی آخری امید اپنا بھائی ہی تھا، بھائی نوید۔ دبئی میں تھا نا۔ بہن کے آنسو وہ برداشت نہ کر سکا۔ میں کچھ کرتا ہوں۔ 2 لاکھ کا بندوبست کچھ قرض اور کچھ تنخواہ ملا کر خود کو مشکل میں ڈال کے کر لیا تھا، لیکن نوید غلط تھا۔ یہ بس شروعات تھی، ابھی چپ چاپ دوسروں کے کام آنے کے امتحان اور بھی تھے۔ صحافی نے پیسے لیے اور ایمانداری سے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ آبدہ نے سب کا سانس لیا۔ خود پر لگنے والا منحوس کا داغ وہ مٹانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ سلمیٰ کی اپنی دنیا تھی۔ ایف اے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے آگے داخلے لینے کا رسک نہ لیا۔ گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کا فائدہ اس نے خوب اٹھایا۔ ہر ماہ نیا موبائل لے کر وہ سوشل میڈیا پر چھائی رہی، کئی دوستیاں کی اور کئی لوگوں کو دھوکے دیے۔ محبت کا یہ کھیل گھر میں بیٹھ کر بآسانی کھیل لیا جاتا۔ دن پہ دن گزرتے چلے گئے۔ منیر اور آبدہ کی شادی کے بعد سلمیٰ پر سے پابندیاں مزید کم ہو گئیں۔ وہ لوگ اپنی دنیا میں مگن تھے۔ نوید باہر تھا۔ ایسے میں خیال تھا تو بس ہاجرہ کو، مگر موبائل نام کی اس آفت کے بارے میں وہ پرانے زمانے کی خاتون کیا جانے۔ ہر شخص پیدائشی طور پر عقل مند ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں شعور ہوتا ہے۔ ماحول اور تعلیم شعور دیتے ہیں، ورنہ انسان تو مہذب دنیا کے نام پر آباد اس جہان کے توازن کو ایک منٹ بھی قائم نہ رہنے دے۔ سلمیٰ میں عقل کی کمی تھی، وہ کچی تھی اور تعلیم ادھوری چھوڑنے کے نتیجے میں اس کا دماغ بھی وسیع نہ ہو سکا۔ واٹس ایپ اور فیس بک پر شروع میں انجان لوگوں سے دوستیاں کر کے اس نے روپے پیسے لیے۔ اس کے بعد وہ ان سب کو چھوڑ کر ایک اور چکر میں پھنس گئی۔ وہ ایک نامعلوم شخص تھا، مگر اس کی تصویریں دیکھ کر سلمیٰ کا دل بہک گیا۔ اس میں واقعی کوئی ایسی بات تھی کہ سلمیٰ کا دل بے قابو ہو گیا۔ وہ بھی اسے فیس بک پر ملا تھا۔ یہ دوستی فیس بک سے واٹس ایپ اور پھر موبائل کال پر منتقل ہوئی تو سلمیٰ کی زندگی بدلتی چلی گئی۔ صرف 1 ماہ میں وہ اس سلمان نامی شخص کو اپنی بہت سی تصویریں دے چکی تھی۔ ساتھ ہی اپنے محبوب کے مطالبے کی خاطر سلمیٰ نے اپنی چند اخلاق سے گری ہوئی کپڑوں سے باہر آ کر تصویریں بھی اسے دے دیں۔ جدید دور میں یہ فحش باتیں اور تصویریں عام تھیں، مگر سلمیٰ کی زندگی میں اس دن طوفان برپا ہو گیا جب سلمان نے اسے ملنے کا کہا۔ وہ اس کے محلے میں آ کر اس سے ملنا چاہتا تھا۔
سلما نے انکار کیا، مگر سلمان کی ضد بڑھتی گئی۔ آخر اسے ہتھیار ڈالنا پڑے اور اپنے محلے کی بجائے سلمان کے دیے گئے پتے پر جب وہ پہنچی تو یہ ایک پرانی عمارت کا پتہ ثابت ہوا، جہاں وہ طالب علم رہتے تھے جنہیں شہر کے کالج کے کسی ہاسٹل میں داخلہ نہ ملتا تو وہ متبادل کے طور پر یہاں رہائش اختیار کرتے۔ سلما جیسے ہی اپنے مطلوبہ کمرے تک پہنچی، اندر سے برآمد ہونے والا شخص ہرگز اس کا سلمان نہ تھا۔ وہ تو کوئی لمبے بالوں کا مالک 30-32 سال کی پختہ عمر کا شخص تھا، جس کے چہرے پر زخم کا پرانا نشان تھا۔ سلما، اندر آ جاؤ۔ سلما کو خوفزدہ دیکھ کر اس نے نرم لہجے میں کہا۔ وہ گھر سے جھوٹ بول کر نکلی تھی، اب نامعلوم شخص کو دیکھ کر اس کے ڈر میں اضافہ ہوا تھا۔ سچ سچ سلمان کہاں ہے؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی آ جاتا ہے، اس نے عجیب لہجے میں جواب دیا۔ سلما نے جیسے ایک قدم اندر رکھا، اس شخص نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ چونک کر مڑی اور دوبارہ پوچھا، سلمان کدھر ہے؟ میں ہی سلمان ہوں، وہ ہنس پڑا۔ جھوٹ مت بولو، وہ چیخی۔ ہاں سلما میڈم، میں ہی سلمان ہوں۔ وہ فیس بک کی تصویریں؟ سلما کے دماغ میں پہلا سوال یہی آیا تھا۔ کچھ دیر خاموشی کے بعد اس شخص نے پرسکون انداز میں جواب دیا، وہ جعلی ہیں، کہیں سے اٹھائی تھیں۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر جانے لگی تھی کہ اس شخص نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ کرائی۔ چھوڑ دیتا ہوں، جاؤ۔ خلاف توقع اس نے سلما کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ سلما نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ جاؤ، مگر یاد رکھنا تمہاری ساری نازیبا تصویریں میرے پاس محفوظ ہیں، میں انٹرنیٹ پر دے دوں گا۔ سلما کے قدم رک گئے۔ سلمان نے پرندہ آزاد کر دیا تھا، مگر پر کاٹ دیے تھے، اب وہ اس کی مرضی کے خلاف اڑ نہیں سکتا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ تمہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ اب اس کا ہاتھ بڑھا، مگر اس بار نہ تو اس نے سلما کا ہاتھ تھاما تھا اور نہ ہی سلما اسے روک سکی تھی۔ سلما مزاحمت نہ کر سکی، وہ سسکتی رہی۔ 1-1.5 گھنٹے بعد جب وہ اپنا سب کچھ گنوا کر باہر نکلنے لگی تھی، تب سلمان نے پکارا، سنو، میں تمہیں اپناؤں گا، بدنام نہیں کروں گا۔ اور کیسے کرتے ہیں بدنام؟ وہ تلخی سے بولی۔ رشتہ بھیجوں گا تمہارے گھر، تیار رکھنا گھر والوں کو۔ اس نے اجازت ہرگز نہیں مانگی تھی، بس بتایا تھا۔ لیکن یہ سلما کے لیے بڑا مشکل کام تھا۔ ایک ایسا شخص جس کا کچھ علم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے ہے اور کیا کرتا ہے، اس کا رشتہ حاجرہ کیسے منظور کرتی؟ لیکن اب سلما کو کچھ کرنا تھا۔ اپنے سے بڑی عمر کے اس شخص کے رشتے کے لیے ماں کو تیار کرنا مشکل تھا، ناممکن نہیں۔ خود سلما کافی حد تک سمجھ چکی تھی کہ یہ رشتہ اب اس کی مجبوری بھی ہے اور ضرورت بھی۔ کافی سوچ سمجھ کر اس نے حاجرہ کو آدھی بات بتا دی۔ میری سہیلی کا بھائی ہے، عمر تھوڑی زیادہ ہے۔ شرم کرو، وہ چیخ اٹھی، اب اپنے لیے رشتہ تم خود ڈھونڈو گی؟ تم مرو بے حیا۔ سلما حاجرہ کو کیسے بتاتی کہ رشتہ اس نے ڈھونڈا نہیں تھا، بلکہ وہ اس رشتے میں پھنسی تھی۔ اماں، شادی میں کروں گی تو بس سلمان سے۔ اسے اپنا بچاؤ کرنا تھا، اور جب جان بچانی ہو تو پھر ہر ڈوبتا انسان ہاتھ پیر مارتا ہے۔ سلما نے بھی خوب ہاتھ پیر چلائے۔ سلما کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، سلمان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بس ایک خالہ تھی۔ وہ 1-2 بار ان کے گھر آئی اور طبی لفظوں میں سلما کے رشتے کا ذکر بھی کیا، لیکن حاجرہ کا جواب صاف انکار تھا۔ لاڈ پیار سے پلی سلما کی ایک پان کی دکان چلانے والے سے شادی کرنا بے وقوفی تھی۔ حاجرہ یہ بات اچھی طرح جانتی تھی، مگر سلما بھی اپنی جگہ درست تھی۔ وہ یہ شادی نہ کرتی تو پھر پھنس جاتی۔ سلمان بھی تیز تھا۔ سلما سے پہلے جال میں جکڑے جانے والی لڑکیاں غریب گھروں سے تھیں، مگر اس بار اس نے پوری ہوشیاری سے معلومات اکٹھی کر کے ہاتھ ڈالا تھا۔ ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اگلے 2-3 ہفتوں میں سلما نے ناکام خودکشی کی، 2 کامیاب کوششیں کی اور دونوں بار بچ نکلی، لیکن اس کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔
دوسری کوشش کے بعد جب وہ اسپتال سے واپس گھر آئی تو حاجرہ نے روتے ہوئے ہتھیار ڈال دیے۔ آخر تو چاہتی کیا ہے؟ میں تو اس زلیخا کی باتیں سن کر تنگ آ گئی ہوں۔ پورے محلے میں بدنام کر چکی ہے۔ زلیخا نے بالکل روایتی بہو کا کردار ادا کیا تھا۔ سلمیٰ کس لیے خودکشی کر رہی ہے، اس حوالے سے اس نے مرچ مسالہ لگا کر بہت سے گھروں میں بتا رکھا تھا۔ حاجرہ کے کانوں میں باتیں پڑی تھیں۔ اماں، سلمان سے میری شادی کر دے۔ حاجرہ کو اسی جواب کی توقع تھی۔ ٹھیک ہے، پولیس کی خالہ سے یہ رشتہ لے آئے۔ گہری سانس لے کر اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ منیر اور زلیخا کی مخالفت کے باوجود حاجرہ نے سلمیٰ کا رشتہ طے کر دیا۔ نوید کو خبر ہوئی تو اس نے الگ ہنگامہ کیا، مگر بہن کے جہیز کی خاطر خوب محنت کرتا رہا اور آخر 3 ماہ بعد سلمیٰ بھی اپنے گھر چلی گئی۔ گھر 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا مکان، جہاں اس کے جہیز کا سامان بڑی مشکل سے پورا آیا تھا، جہاں پہلی رات کے بعد اس کی حیثیت ایک نوکرانی جیسی تھی، جہاں روز کسی نہ کسی بات پر مار پڑتی تھی۔ اور پھر سلمان کے ہاتھ ایک دلچسپ مشغلہ لگ گیا۔ وہ سلمیٰ کو نوید سے پیسے مانگنے پر مجبور کرتا، کبھی 5,000، کبھی 10 تو کبھی 20۔ مل جاتے تو سلمیٰ کے چند دن سکون سے گزر جاتے، ورنہ کمر پر لگنے والی پانی کے پائپ کی ضربیں رات اسے بہت تکلیف دیتی۔ نوید کو چھٹی مل گئی۔ وہ کئی سال بعد اپنے ملک جا رہا تھا، اپنے شہر، اپنے گھر۔ ماں سے ملنے کی خواہش زور پکڑنے لگی، لیکن قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ حاجرہ کئی دنوں سے بیمار تھی، مگر زلیخا اور منیر اپنی دنیا میں مگن تھے، اس لیے اس کا چیک اپ کروانے کا کسی نے تکلف نہ کیا۔ اور آخر ایک رات وہ سوئی، پھر اٹھی ہی نہیں۔ دن کا سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ اپنے خالق کی جانب پلٹ گئی۔ یہ وہی وقت تھا جب نوید کے جہاز نے ایئرپورٹ پر لینڈ کیا تھا۔ ماں کے لیے خریدی گئی شال اس نے بیگ میں سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، اور ماں کفن میں لپٹی ہوئی قبرستان کی طرف سفر طے کر رہی تھی۔ نرم دل رکھنے والے کئی لوگوں نے ماں کی میت سے لپٹ کر روتے اس نوجوان کو دیکھا تھا، جس کا چہرہ اور ہاتھ کڑی محنت سے کرخت ہو چکے تھے۔ وہ سانولا ہو گیا تھا اور پہلے کی نسبت دبلا بھی۔ حاجرہ کی کہانی ختم ہوئی، مگر نوید کو کئی دن کسی بات کا ہوش نہ رہا۔ قدرت نے وقت کو مرہم بنا کر زخموں پر لگانے کا جو قانون بنایا ہے، یہ اگر نہ ہوتا تو جانے والوں کے ساتھ کئی اور بھی چلے جاتے۔ آہستہ آہستہ وہ سنبھلنے لگا تھا، ارد گرد چیزوں پر توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ سب سے پہلے وہ ارسلان سے ملا۔ آبدہ کے شوہر کی لالچی فطرت سے وہ واقف تھا، مگر بہن کی خاطر خاموش رہا۔ سلمان اس سے زیادہ گھٹیا ثابت ہوا۔ سلمیٰ کا حال بھی برا تھا۔ منیر اور زلیخا جتنے خوش دکھائی دیتے تھے، اتنے ہرگز نہیں تھے۔ وہ چند ماہ ادھر رہا، مگر اسے لگا جیسے وہ نفسیاتی مریض بن جائے گا۔ یہ ارد گرد موجود انسان ہرگز وہ انسان نہ تھے جنہیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ یہ لالچی درندے تھے جو اس کا خون چوس رہے تھے۔ وہ پھر دبئی چلا گیا اور چند ماہ بعد سب کچھ الٹ گیا۔ اس کے جانے کے 2 ماہ بعد ان سب کو ویسے ہی ان کے مطالبوں کے مطابق پیسے ملتے رہے۔ 2 ماہ بعد منیر کو اطلاع ملی، نوید کا دبئی میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور وہ شدید زخمی تھا۔ وہ سب پریشان ہو گئے۔ بھائی کی محبت سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ جو ان سب کا خرچ چلا رہا تھا وہ ختم ہو جاتا۔ منیر نے ایمرجنسی میٹنگ بلائی۔ اس میٹنگ میں اس کی دونوں بہنیں اپنے شوہر حضرات کے ساتھ حاضر ہوئی تھیں۔ ارسلان نے ایکسیڈنٹ کا سنتے ہی بیان جاری کیا۔ میرا دوست ہے وہاں دبئی میں، ابھی پتہ کرواتا ہوں۔ وہ دوست سے رابطے میں مصروف ہو گیا، جبکہ عابدہ اور سلمیٰ دونوں بھائی کی خیریت کی دعائیں مانگنے لگی۔ منیر کو نوید کے جس دوست نے کال پر ایکسیڈنٹ کا بتایا تھا، وہ اب اس سے رابطے میں مصروف تھا، لیکن ابھی تک ناکامی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ارسلان نے بھی منہ لٹکا کر جواب دیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مذکورہ ہسپتال اس کے علاقے سے دور ہے۔
ظاہر ہے محنت مزدوری کرنے کے لیے پردیس جانے والے بندے کے پاس اسپتال جا کر کسی کی خیریت معلوم کرنے کا وقت کہاں تھا، اس لیے سب کو یہ بہانہ ہضم نہ ہوا۔ آپ کا کوئی دوست نہیں ہے؟ سلمہ نے سلمان سے پوچھا۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا۔ دوسروں کے سامنے عزت بنانے کا یہ موقع بھی سلمہ کے ہاتھ سے ضائع ہو گیا تھا۔ سب پریشان رہے مگر مسئلے کا کوئی حل نہ مل سکا۔ آخر نوید سے ان کا رابطہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ 1 ماہ تک وہ مسلسل اس کی کھوج میں رہے مگر وہ دبئی میں کھو گیا تھا۔ 1 ماہ بعد انہیں ایک حادثے کی تفصیل ملی جس میں 2 پاکستانی مرے تھے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اب نوید ان میں نہیں رہا۔ وقت نے اڑان بھری تھی، کرداروں کی زندگی بدلنے لگی۔ آہستہ آہستہ آبدہ کے منہ پر سودا تھپڑ پڑا تھا۔ اس نے حیرت سے سلمان کی طرف دیکھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے آبدہ پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ ارسلان! حیرت و دکھ کے مارے اس کے منہ سے کچھ نہ نکل سکا۔ یہ گھر تیرے پیسوں سے نہیں چلتا، میرے پیسوں سے چلتا ہے۔ آئندہ یہ مہنگے کپڑے خریدنے کے لیے مجھ سے اجازت لینا۔ یہ صرف ایک سوٹ لینے کی وجہ سے اسے مار پڑی تھی۔ اس کے بعد تو یہ اکثر ہونے لگا۔ کسی اور کی غلطی سے آبدہ کو تھپڑ کھانے پڑتے۔ اسے نوید کی یاد ستانے لگی تھی۔ وہ ایک ایسا درخت تھا جس کی چھاؤں نے ان سب کو دھوپ سے بچا رکھا تھا۔ افسوس، انہوں نے صرف اسے بینک اکاؤنٹ سمجھا، کبھی اس کے بارے میں کچھ سوچا نہیں۔ آخر آبدہ کو خود راستہ تلاش کرنا پڑا۔ پرائمری اسکول ٹیچر کے لیے اس نے اپلائی کیا اور ملازمت کے لیے نکل پڑی۔ ارسلان خوش تھا اور بیوی کی کمائی کو ساتھ ملا کر وہ لالچی شخص اپنی دولت کی بھوک کو مٹا رہا تھا، مگر سکون پھر بھی اس کی قسمت میں نہ آیا۔ نئی حکومت کے آتے ہی اس جیسے کئی رشوت خور چنگل میں پھنسنے لگے۔ ایک بڑی فائل اس کے خلاف تیار ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے جیل جاتا، ملازمت سے استعفیٰ دے کر گھر بیٹھ گیا۔ اب گھر چلانا آبدہ کی ذمہ داری تھی اور وہ نبھا بھی رہی تھی۔ آرام سے بیٹھ کر کھانے والی آبدہ کو اب صبح اٹھ کر اپنا ناشتہ بنانا پڑتا اور اس کے بعد لوکل بس کے دھکے کھا کر وہ دن بھر اسکول کے بچوں کو پڑھاتی۔ شام کو جب لوٹتی تو پھر گھر کا سارا کام، ساتھ میں 2 بچوں کو سنبھالنا۔ یہ زندگی اب وہ سزا کی طرح کاٹ رہی تھی۔ سلمہ کی گھر میں پیسوں کی وجہ سے جو عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ نوید بچھڑ گیا تو سلمان نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا۔ وہ خود کچھ نہیں کرتا تھا، بس اسی کو کمانے کے لیے کہتا تھا۔ آخر سلمہ تنگ آ گئی، چپ رہ کر مار کھانے کی بجائے ہاتھ پیر چلانے لگی۔ گھر میں یہ لڑائی روز ہونے لگی۔ ذلیل عورت، پیسے لے آ کہیں سے، وہ چیختا تو سلمہ اس سے بھی اونچی آواز میں چلاتی۔ مرد بن اور خود کما۔ مار تو پڑتی مگر اب اسے برابر سے لڑنے میں مزہ آنے لگا۔ سستے نشے نے سلمان کو بالکل لاغر کر دیا تھا۔ سلمان نے نوکری کر لی۔ ایک شاپنگ مال میں سیلز گرل بن کر وہ سارا دن کام کرتی، کچھ ادھر ادھر سے ناز و ادا دکھا کر کما لیتی اور گھر لے آتی۔ سلمان کے ہاتھ دینے کی بجائے خود ڈٹ کر کھاتی۔ اس کا گھر میں داخل ہوتے ہی بو سے دماغ پھٹنے لگتا۔ صفائی کرتا بھی کون؟ سگریٹ اور چرس کی بو ہر جگہ پھیلی ہوتی۔ سلمہ اپنی زندگی میں مگن ہوتی چلی گئی۔ ایک دن سلمان کو ایک تیز رفتار گاڑی کچل گئی۔ اسے سکون مل گیا۔ اب راتیں گزارنے کے لیے اس کے پاس اور بہت آتے تھے۔ سلمان کے ساتھ رہ کر سگریٹ کی عادت تو اسے پڑ گئی تھی، لیکن اب ساتھ میں کبھی کبھی وہ نشہ کر لیتی تھی تو کبھی اس کا کوئی بوائے فرینڈ ساتھ لے آتا تھا۔ یہ چیزیں اسے اندر سے بالکل ختم کر رہی تھیں۔ صرف 3 سال میں نوجوان سلمہ کسی پکی عمر کی خناٹ عورت کی طرح لگتی تھی۔ یہ سزا اس کے لیے قدرت نے منتخب کی تھی۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ ایک بھری سگریٹ کے بدلے میں اس کا حصول ممکن ہو گیا تھا اور جلدی اسے تڑپ تڑپ کر مر جانا تھا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ منیر نے غور سے زلیخا کا چہرہ دیکھا۔ کون؟ اس نے انجان بن کر پوچھا۔ وہی جس کے پیچھے بیٹھی تھی موٹر سائیکل پر۔ کزن تھا میرا، کمال بے نیازی سے جواب دیا گیا۔ منیر نے لپک کر اس کے بال پکڑے اور اٹھا کر بیڈ سے نیچے پھینکا۔
ان کے بیٹے نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اتنے سالوں سے وہ کزن مجھے تو دکھائی نہیں دیا، اب کون سی تیری ماں نے پیدا کر دیا؟ اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان نکلا۔ کتے، خود کما کر لاتا نہیں تو کسی کا سہارا تو ڈھونڈوں گی، دکان بھی بیچ دی تو نے حرام خور۔ زلیخا چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھی، اس نے برابر کا مقابلہ کیا۔ گھر کم اور اکھاڑا زیادہ لگ رہا تھا، مالی پریشانیوں نے انہیں ذہنی طور پر تباہ کر دیا تھا۔ کما لاؤں گا، جلد کمانا شروع کر دوں گا، وہ مارتا بھی اور ساتھ ساتھ چیختا بھی۔ اس کے پاس بس ایک حل رہ گیا تھا، جو ہار گیا سو پار گیا۔ قرض اکٹھا کر کے وہ بھی نوید کی طرح باہر چلا گیا۔ یہاں آ کر اسے اندازہ ہوا کہ گھر بیٹھ کر کھانا آسان تھا اور شدید گرمی میں مزدوری کر کے کمانا مشکل۔ زلیخا کے لیے راستہ صاف ہو گیا، اس کو ملنے والے بہت تھے، توازن قائم نہ رہ سکا۔ رہتا بھی تو کیسے؟ کچھ گناہوں کی سزا زندگی خود دیتی ہے، اس کے لیے یوم حساب کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ نئی نویلی گاڑی گیٹ پر آ کر رکی۔ 5 سال کے بچے نے گیٹ سے باہر جھانکا۔ ایک باروب شخص ڈرائیونگ سیٹ سے اترا تھا۔ فرنٹ سیٹ سے اس کی بیوی نیچے اتری، جس نے ایک بڑی سی چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ انہوں نے اس 5 سال کے بچے کو باہر بلایا۔ تمہارے پاپا کہاں ہیں؟ اس شخص نے بچے سے پوچھا۔ وہ تو نہیں ہوتے، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مما، وہ ہیں، میں بلاتا ہوں۔ اس شخص کو دیکھ کر زلیخا کی آنکھیں پھیل گئیں، اسے لگا وہ چکرا کر گر پڑے گی۔ نوید بھائی آپ؟ جی میں، نوید نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ مردہ تھا، اب زندہ ہو گیا ہوں۔ ہم نے بہت ڈھونڈا آپ کو، آپ کی کچھ خبر ہی نہیں ملی۔ میری خبر سے زیادہ تم لوگوں کو، سب کو پیسے کی ضرورت تھی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ تم سب کو سبق سکھاؤں گا، خاص کر تمہیں اور منیر بھائی کو۔ میری ماں کا علاج تک کرانا گوارا نہیں کیا تم سب نے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ تھے کہاں؟ اندر آئیے۔ میں دبئی سے انگلینڈ چلا گیا تھا، اب وہیں کام کرتا ہوں، اپنا اسٹور ہے۔ یہ میری بیوی ہے فرد۔ اس نے گہری سانس لی۔ بس اپنا گھر دیکھنے آیا تھا، ویسے تو ہم فرد کے گھر والوں سے ملنے آئے تھے، سوچا ادھر چکر لگا لوں۔ اس نے عجیب نظروں سے گھر کو دیکھا تھا۔ آج ہم نے واپس جانا ہے، سب کو میرا سلام دے دینا اور بتا دینا کہ میں زندہ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ زلیخا اس کی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ اس نے خواب دیکھے تھے، وہ محنتی تھا اور خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اس لیے اسے ان خوابوں کی تعبیر مل گئی۔